प्रेज़ द लॉर्ड। हवा के दोष पर सखदम की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलामत पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मौसम बदल रहा है, लोगों के मिजाज भी बदल रहे हैं। आज थोड़ी सी गर्मी भी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो हैं वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। बाहर जाने को जी चाहता है धूप में, और सैर तफरी करने को जी चाहता है, लोग बुलाते हैं, लेकिन रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और इस लॉकडाउन के दौरान हमें चाहिए कि हम अपने घरों में रहें और अपने ख़ानदान का, अपने दोस्तों का, अज़ीज़ों का ख्याल रखिए। तो हमारे जो आपको पता है कि हर शाम को हम जो इकट्ठे होते हैं, तो बाइबल स्टडी का टाइम जो है वो हुआ जा रहा है। और हम इस सारे माध्यम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, और इस बात के लिए कि भी आप इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ देते हैं। जल्दी से, जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक पे कुछ लोग जो हैं वो वेट कर रहे होंगे और कह रहे होंगे जी हमें आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं लिया, और आपने दूसरे लोगों के साथ नहीं। आप वैसे हैं मेरे साथ फेसबुक, लेकिन मैं अपने पास जो है ना वो आपको देखना चाहता हूँ कि आप कौन कौन जो प्यार करने वाले जो हैं वो मेरे साथ हैं। तो जी मैंने स्टार्ट कर लिया, अपने डेस्कटॉप पे भी आपको ले लिया। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और आप इस प्रोग्राम को खूबसूरत भी बनाते हैं। अपनी व्यूवरशिप जो है खुदा का शुक्र है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम ज़बूर जो है उसको तलावत करेंगे। 146। खुदावन की हम्द करो, आए मेरी जान खुदावन की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावन की हम्द करूँगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूँगा। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो मट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावन उसके खुदा से है। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज की बाइबल स्टडी के लिए। और उसका एक मैंने मेथड और भी ढूंढा है कि हम खुदा की हमदोसना भी किया करें थोड़ी सी। और अगरचे बाइबल स्टडी का हमारे पास वक्त इतना नहीं होता, लेकिन हम एक ज़बूर जो है तो मेरा बहुत ही फेवरेट ज़बूर है, साम 121, उसको हम सब मिलकर गाएंगे, फिर हम दुआ करेंगे और बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। ये मेरी तरतीब होगी। तो आइए आप भी मेरे साथ मिलकर अखियाँ चुकना हम है बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस्म पुकारा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हमारी आंखें खोल। मेरी
چکنا بل پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا کھانا کدیوں گلاوے میرا کھانا کدیوں گلاوے تیرے رب نو نظر بھی نہ آوے تیرے رب نو نظر بھی نہ آوے اسرائیل دیاں رکھدا تاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا اکھیاں چکنا ول پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا تیرا یہوہ رکھوالا اپنے تیرا یہوہ رکھوالا تیرے اوتے اونچا کرنے والا تیرے اوتے اونچا کرنے والا سیدھا ہر دم گزارا مدد لئی میں کس نو پکارا اکھیاں چکنا ہمیں ول پہاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا مدد لئی میں کس نو پکارا مدد لئی میں کس نو پکارا خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا محکم قلعہ ہے تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو وفادار خدا ہے تیرا یہ وعدہ ہے میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا سچ مچ ہے خداوند آسمان و زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی خداوند آج کے اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ تیرے منہ کی باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں خداوند تو فرما تاکہ ہم سنیں تیرا خداوند تو ہمیں سننے والے کان دے ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر تاکہ خداوند کلام پہ یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے خداوند تو میری کم آئیگی میں کم عقلی میں اپنی دانش حکمت کو ظاہر کر اور اے پیارے خداوند میرے اونٹوں سے جو شبد بھی نکلے ہیں خداوند سب تیرے لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے ہوں ان سے تیرے نام کو یسوع جی عزت و جلال ملے بڑی برکت دے پورے ماحول کو اکوپمنٹ کو تیرے قبضہ میں دیتا ہوں خدا میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ ہو بڑی برکت دے یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام ہے آمین جی میرا بھائی کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سبجیکٹ جو شروع کیا بہت ہی خوبصورت مضمون جو ہم نے کل شروع کیا تھا اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ مجھے سیٹنگ کرنی پڑے گی اگر آپ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں 1-2 منٹ تو میں ذرا واپس اپنی پاور پوائنٹ پہ چلا جاؤں کیونکہ یہ ایک جو سلسلہ ہے اس کو مجھے کرنا پڑے گا سیٹنگ اس کی جو ہاں جی تو ہم دیکھتے ہیں یہ سیٹ ہو گیا ہے اور تو آپ دیکھیں کل ہم نے شروع کیا تھا یہ مضمون کہ ہمیں کیسے صبر کرنا ہے اور ہم نے اس بارے میں دیکھا تھا کہ صبر جو ہے حقیقت یہ کیا ہے اور آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ کن کن معاملات میں ہمیں جو ہے وہ صبر کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں سارے ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں جو مہادم میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ توفیق دی جب میں یہ سلائڈ تیار کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ
एक तो मेरा अपना इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, और अगरचे बड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है वो हिम्मत और ताकत देता है। और रोज़ाना जब मैं स्टडी करता हूँ और फिर इनको लेआउट करता हूँ स्लाइड्स को, तो मुझे बहुत बड़ी बरकत मिलती है, और यकीनन आप भी बरकत पाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं कि कैसे आप इस चैनल को देख सकते हैं। क्विकली आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल, और जादू बॉक्स पर आप इसको देख सकते हैं। फेसबुक लाइव है। तो ये पूरी तरतीब जो है वो आपके सामने आ रही है, और आप बाद में अगर इसको देखना चाहें तो आप फेसबुक पे इसको दोबारा आप रिप्ले जो है उसको देख पाएंगे। एप्पल टीवी है जी, फ्री ऐप है एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। इसके अलावा जो अमेज़ॉन की जो फायर स्टिक है उसके ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। रॉको टीवी है, यूट्यूब ऑब्वियसली वेरी पॉपुलर। और उसके बाद यह है कि अगर आपको ज़रूरत हो, आप समझें कि आपको किसी के लिए दुआ करनी है या आपको अपने लिए दुआ की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। 24/7 हमारी प्रेयर लाइन है जी। और अभी स्टूडियो में भी इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 07718992824। और अगर आप लिख लें नंबर अपने पास तो मुझे रोज़ाना फिर इसको ना बताना पड़े। अगर आप ओवरसीज से कॉल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ यूके, तो आपको 0044 करना पड़ेगा। और अगर आप यूके में हैं तो 7718992824 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। हम तमाम बहन भाई के शुक्रगुजार हैं जो कि हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और मैं सबके नाम जो है वो सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वक्त जो है मुझे उसकी कदर है कि जो आज थोड़ा सा लेंथी भी है, क्योंकि मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। कल पार्ट 1 था, और आज हमारा जो मजमून है क्रिश्चियन वेचर्स जो है उसके हवाले से, जो क्वालिटीज़ हैं एक मसीह ज़िंदगी की, उसके हवाले से हम सीखेंगे। तो आज जो एक क्वेश्चन है कि हाउ टू डेवलप पेशेंस, ये देखें बड़ी खूबसूरत बात है। अगर किसी के बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएं, तो जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको बताते हैं कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और आपने कैसे अपने जो मसल्स हैं उनको आपने बेहतर बनाना है। तो ये भी एक स्पिरिचुअल एक एक्सरसाइज है कि हमारा एक इनर बीइंग है, मैंने पिछले दिनों आपको सिखाया भी था। तो उस स्पिरिट को, उस बॉडी को मजबूत करने के लिए, इनर बीइंग को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, इनको हम देखें और फिर इस बात पर गौर करें कि हमने इनको कैसे डेवलप करना है, कैसे इनको तरक्की देनी है। एक चीज़ जो अभी मेरे जहन में आई है कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे वो मेहरबानी है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सब्र है, ईमान है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टैटिक नहीं हैं। इनमें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे कहा जाता है ना, कि इनमें हर रोज़ इसमें बेहतरी आ सकती है। अगर किसी में सब्र की कमी है तो उसका भी तरीकाकार आज हम देखेंगे कि कैसे उसको हम कहते हैं यार तू बड़ा बेसब्र है ना, आमतौर पर हम किसी को कह देते हैं, या हम कह दें यार मेरे अंदर सब्र की बड़ी कमी है, मेरे अंदर में पेशेंस नहीं है। लोग खुद मानते हैं इस बात को। तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है, एक ऐसी क्वालिटी है जो बढ़ सकती है। इसलिए आप परेशान ना हो, घबराएं ना कि जी मैं कैसे इसको इम्प्रूव, मैं पैसा बड़ा बेसब्र हूँ, मेरे अंदर पेशेंट नहीं है, मैं तो बड़ा इम्पेशेंट पर्सन हूँ। तो दिस अ गुड न्यूज़, और वो खुशी खबर ये है कि यू कैन डेवलप दिस एट्रीब्यूट्स, यू कैन डेवलप दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में इस खूबी को आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ईमान है, मोहब्बत है। तो ये जितनी भी खूबियाँ हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कहें कि मेरे में मोहब्बत की बड़ी कमी है, मैं दूसरे से प्यार नहीं कर सकता, तो देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप बढ़ा सकते हैं इस क्वालिटी को, और खुदा का पाकरू जो है वो हमारी मदद करता है। ये किसी शख्स की बात नहीं है कि वो आपकी इसमें हेल्प करे, या वो आपको कोई तावीज़ दे आपको, या आपको कोई ऐसी वो रिचुअल डाल दे कि अच्छा जी आप एक टांग खड़े हो जाए जाके, तो आप जो है ना गंगा में, जमुना में, तो आपको जो है ना आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, या अपने बाल जो हैं वो आप किसी दरख्त के साथ बांध दें और देखिए आपके अंदर कितना सब्र आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको किसी भी तरह की जो रिचुअल्स हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सिंपली यू नीड टू आस्क द होली स्पिरिट, और आप उससे कहें कि आई पाकरू तू मेरे अंदर आ और मुझे ये सिखा, मेरे अंदर जो सब्र की कमी है खुदावन तू इसको बढ़ा। तो ये जो एक बात जो आपकी इंकरेजमेंट के लिए करना चाह रहा था।
ہم دوبارہ کل جو ہم نے آیات تلاوت کی تھیں ہم ان کو پھر دوبارہ ایک بار آپ کے لیے پڑھنا چاہیں گے. کل ہم نے 2 آیات پڑھی تھی 7 اور 8. تو آج تھوڑا سا ہم اس کو اور بڑھائیں گے اور ہم تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو اسکرین پہ آ رہا ہے وہ تو 7 to 9 آ رہا ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم 11ویں آیت تک جو ہے اس کو تلاوت کریں. تو ہمارے ساتھ ایلڈر عقیل صاحب موجود ہیں خدام کے گھر میں. تو ہم خدام کا شکر ادا کرتے ہیں اس مادم کے لیے اس ویڈیو کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ وہ یعقوب کا جو خط ہے اس کا 5واں باب اس کی 7 سے 11 آیات تک جو ہے وہ تلاوت کریں. آئی ایم سوری بیکاز دیر از اونلی ورسز آن دا بائبل آن دا اسکرین جیمز چیپٹر 5 7 to 9 but we are going to read that 7 to 11. تو ہم جو یعقوب کا خط اس کا 5 باب اس کی 7 سے 11 آیات تک جو ہے وہ تلاوت کریں. So there is a small change, so please don't mind. جی. پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ. دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے. اے بھائیو جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو. دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں. تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے. پاک کلام میں پڑھے سنے تو خداوند کی بات کرتے ہیں. تھینک یو. جی ہاں میں انگلش میں یہ جو آیات میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے انگلش میں پڑھ دوں. ان کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے میرے ساتھ آپ ان آیات کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سو جسٹ فار دا سیک آف مائی انگلش ویورز آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ جیمز 5. اور وہ جو ہمارے بہن بھائی جو اردو میں ان کو آیات کو جنہوں نے دیکھا میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے جیمز چیپٹر 5 ورس 7 to 11. اس کا جو the theme of this text is patience in suffering. Be patient then brothers until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance, and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Thanks be to God for His word. Amen. میرا بھائی ہم اس ٹیکسٹ میں چند ایک چیزیں جو ہیں ان کو ہم ان آیات میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ہم بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بی پیشنٹ. ٹھیک ہے جی, صبر کرو. دین دیر از اے ایگزامپل, اور کن کو وہ ایڈریس کر رہا ہے, ان ایمانداروں کو, اور ان کو کہتا ہے بردر اینڈ سسٹر. تو پھر وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے فارمر کی, جو کسان ہے اس کی ایگزامپل دے رہا ہے.
اور ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز فارمر ویٹس جو کسان ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. اور دین ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا آبجیکٹ دا ویلیویبل کراپ کہ اس کی جو فصل ہے اس کی جو فصل ہے وہ بہت قیمتی ہے اور لکھا ہے کہ وہ قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میگھ کے برسنے تک صبر کرتا ہے. تو اگلی جو اس کا آیت کا اگر ہم حصہ دیکھیں تو پیشنٹلی ویٹنگ وہ صبر سے انتظار کرتا ہے. اور کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ آٹم اینڈ اسپرنگ رینز وہ موسم کے مطابق اس بارش کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لارڈ از کمنگ. آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون سی کمنگ کی وہ بات کر رہا ہے, کون سی آمد کی بات کر رہا ہے. تو اس آیت کو ضرور آپ اپنے سامنے رکھیں, جو اس میں کریکٹر ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہاں پر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ڈریس کیا گیا ہے, جن کو مقدس یعقوب جو ہیں وہ ڈریس کر رہے ہیں. دین دیر از اے فارمر, ہم اس کسان کو ذہن میں رکھیں. پھر ہم جو باقی کی جو چیزیں ہیں, فصل ہے, بارش ہے, اس کو موسم کو ذہن میں رکھیں. اور پھر خداوند کو کہ خداوند دروازے پہ کھڑا ہوا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ دس پکچر ان یور مائنڈ وین وی آر تھنکنگ اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارمر ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر کے ہاؤ دے آر ورکنگ ہارڈ. اور جب بھی ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو ہارڈلی وی آر ریمبرنگ آل دیز فارمرز. ہم مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اف یو آر سٹنگ ان دا ہوٹل تو آپ شیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ ہوٹل کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں, کوالٹی آف فوڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہارڈلی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فارمرز. اور جن دنوں میں ہم ہارویسٹ سنڈے کی سروس کرتے ہیں تو ان دنوں میں ہم خاص طور پر جو کسان ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ کیسے وہ محنت کرتے ہیں, بیج بوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور جو ایک رسپانسبلٹی ہے ایک کسان کی, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کسان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایماندار کو, ایک مسیحی کو اپنی زندگی کو اس پیرائے میں لانے کی ضرورت ہے. تو جب ہم فارمر کی بات کریں تو ہم اس میں ایماندار کی بات کریں جو کہ اس دنیا میں ہے. اور جیسے کہ خداوند نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, تو خداوند سے دعا کریں کہ وہ اور زیادہ مزدور بھیجے. تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو اگر ہم اسپرچل اس میں سینس میں لیں گے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہارویسٹ, جو فصل ہے اس دنیا میں, اور جو اس میں کام کرنے والے ہیں خداوند کے خادم جو ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیم. تو وٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر پریپیئرنگ دا سوائل. پہلے زمین کو جو فارمر ہے وہ تیار کرتا ہے, اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ کام ہوتا ہے. عام طور پر سمر ویکیشن میں میں اپنی پھپھو کے پاس, اپنی آنٹی کے پاس چلا جاتا تھا وزیر آباد. وہاں پر مجھے 2-3 مہینے جو چھٹیوں کے ہوتے تھے ہم وہاں پر رہتے تھے. اور بہت لوگ کہتے ہیں جی آپ کو راولپنڈی سے ہیں, آپ کو کیا پتہ ان ساری باتوں کا. تو لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس. اور بہت دفعہ یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں کہ چاول کی جو بیائی وہ کر رہے ہیں, پنجابی کہیں لابا لانیاں, تو یہ بھی ایک بڑا تکلیف دہ کام ہوتا تھا. جیسا دیکھیں گے کمر جو رہ جاتی ہے, وہاں پر کئی دفعہ سانپ بھی ہوتے تھے پانی میں, اور جونگ جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. تو یہ ایک بڑا خطرناک اور تکلیف دہ کام ہوتا تھا. گرمی دھوپ ہوتی تھی, اور بعض تر میں اپنے برادر ان لا کی جو ہے وہ ہیلپ کیا کرتا تھا. تو آئی ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس پرسنلی. پلانٹیشن اور سوئنگ دا سیڈ, یہ صرف پلانٹیشن کی بات نہیں ہے, یہ بیج جو بونے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہے, پوری ایک ایفرٹ ہے, ایک منصوبہ ہے. اور یہ دونوں کام کرنے کے بعد جو کسان ہے جب وہ زمین کو تیار کر لیتا ہے, اس میں ہل چلاتا ہے, کیاریاں بناتا ہے, اور جو بیل ہوتے ہیں ان کو وہ لے کر جاتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھنا, ان کو چارہ دینا, وہ ایک بڑا لانگ ڈے ہوتا ہے جو کسان کے لیے. اور پھر اس میں جب وہ بیج بوتا ہے, پھر اس بیج کی حفاظت کرنا کہ اس کو آ کے چڑیاں چگ نہ لیں, اور وہاں پر جو اس کی نگہداشت کے لیے وہاں پر وہ رہنا پڑتا ہے, تو اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے سارا اس کو. اگر ہم اس کو اسپرچل سینس میں لیں تو جو ایک خداوند کے خادم ہوتے ہیں, جب وہ لوگوں کے اندر کلام کا بیج بوتے ہیں, اور جب وہ ان کی آبیاری کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, تو بہت دفعہ خداوند نے جو ایک تمثیل بھی دی بیج بونے والے کی کہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ آ کے اس کو چگ لیتا ہے. اور بہت دفعہ جو بیج ہوتا ہے جھاڑیوں میں گرتا ہے, اور دھوپ نہ لگنے کے سبب سے, اور مطلب اس کو جو پانی نہیں ملتا وہ جل جاتا ہے. تو
تو یہ مختلف طرح کے بیج اس وقت میں اس پہ جو تفصیل اس کو بتاؤں گا کہ دس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف دا مائنڈ، کہ ایک فرٹائل مائنڈ ہے، ایک بالکل کلوز مائنڈ ہے، اور یہ اس کی جو تفصیل ہے ضرور میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. لیکن آج ہم چونکہ پیشنس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو جو خدا کے خادم ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ویئر دے آر گوئنگ، اور کیا وہ سن رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کون ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے. اور ابلیس بڑے عجیب طریقے سے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے، ان کے مائنڈ کو سپوائل کرتا ہے. وہ جو ٹیچ کیا جاتا ہے ان کو، کئی دفعہ وہ دوسرے لوگ جو ان کے دماغ میں آ کے غلط چیزیں ڈالتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں یار میں تو غلط کر رہا ہوں، مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے چرچ نہیں جانا چاہیے. اور باقی گھر میں بھی بات ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے. اور یہ جو باقی کے جو چیزیں ہوتی ہیں چرچ میں، آفرنگ دینا، باقی جو سلسلے ہیں، اور ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرفٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ چھوڑیں جی، یہ پاس ایسے پادریوں نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. اور یہ ابلیس کا کام ہوتا ہے نا. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ. اور اس کے لیے جو خدا کے خادم ہیں، دے نیڈ لاٹ آف پیشنس، ان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور خدا نے جب شاگرد کہنے لگے کہ وہ جو بیج سے جب وہ بوئے گا تو اس میں اونٹ کٹارے بھی اگائے، جھاڑیاں بھی اگائیں، تو ان کا کہ ان کو کاٹ دو. سکتا نہیں ابھی صبر کرو جب تک یہ دونوں بڑھ نہ جائیے نا کہ اچھی فصل کے ساتھ دوسرے اونٹ کٹاروں کے ساتھ ہم اچھی فصل کو بھی کاٹ لیں. تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم جو کسان ہوتے ہیں، جو خدا کے خادموں کی طرح ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ایٹیٹیوڈ ہے فارمر کا، جو کہ رویہ ہے، وہ اس میں دیکھیں، اس میں اینٹیسپیشن، کہ وہ ایک امید کرتا ہے کہ اچھا کب بارش ہوگی، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، بڑا اس کو صبر چاہیے ہوتا ہے. اور پھر اس میں تکلیف بڑی ہوتی ہے نا، انڈیورنس اور پیشنس اور اینٹیسپیشن کہ اچھا کب بارش ہوگی. جب ذرا سے بادل جو ہے وہ نظر آتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لے جو آج بارش ہوگی اور میری فصل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور وہ جو قحط زدہ علاقے ہوتے ہیں ان میں جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر آسمان پر ذرا سی بدلی نظر آتی تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ اس کے لیے ایک انتظار کرنا. اور جب ہم بینگ اے سرونٹ آف گاڈ، وی آر ویٹنگ فار آور سیویئر جیسس کرائسٹ. اور جب ہم چھوٹے چھوٹے یہ جو مسئلے مسائل دنیا میں آتے ہیں، جیسے ابھی کرونا وائرس کا جو ہے وہ مسئلہ آ گیا، اور اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سونامی آ گیا، یا ٹوئن ٹاور کا جو پرابلم آ گیا، تو پیپل اسٹارٹ سینگ لو جی سیکنڈ کمنگ از دیئر. تو سب انتظار کرنا شروع، پتہ نہیں جی یہ 2000 جب 2000 شروع ہونا تھا 1999 کے بعد، لوگ کہتے جی بس جی کل جو دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں نے کینڈلز لے لی اور راشن اکٹھا کر لیا. ابھی بھی لوگوں کا یہی رویہ. لیکن ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ریلائی اپون ہم. آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں کسان کے، کس طرح وہ برداشت کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. پہلا جو آپ کی سچویشن ہے، جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں، نو بڈی ہیڈ دا کنٹرول اپان آل دیز سچویشن اور سرکمسٹانسز. وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اپان سچویشن اور وی نیڈ ٹو ریمبر دیٹ. پہلی بات اس کو لکھ لیں اپنے پاس کہ حالات، چاہے وہ سونامی ہو، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے کوئی اور وبا ہو، چاہے آپ کے فائنینشیل کرائسس ہوں، چاہے آپ کے فیملی کرائسس ہوں، چاہے آپ کے امپلائمنٹ کے کرائسس ہوں، کچھ بھی ہوئے، آپ کا ان پہ کنٹرول نہیں ہے. ایوری تھنگ ان دا ہینڈز آف گاڈ. سب کچھ خداوند کے ہاتھ میں ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے، ڈونٹ ٹیک دا پلیس آف گاڈ. خداوند کی جگہ نہ لے. جو خداوند کا کام ہے وہ خداوند کو کرنے دیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. میں جو یہ سلسلہ دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. خداوند کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. موسیٰ کی بہت بڑی غلطی تھی. دیکھیں 40 سال وہ محل میں رہا فرعون کے، اور اس نے لوگوں کی جو مشکلات تھی بنی اسرائیل کی وہ دیکھی، اور نیچرلی اس کو پتا تھا کہ میں جیو ہوں، اور اس کو یہ پتا تھا کہ میں ڈفرینٹ ہوں، میں ایجپشن نہیں ہوں. اور جب اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ یہودی کو مار رہا ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو اس نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو چھپانے کی کوشش کی، اور پھر ڈر کے مارے وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جا کر تو 40 سال وہ بیابان میں اپنے سسر یترو کی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا.
تو اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے خداوند کے آگے چلنے کی کوشش کی. دیٹ wasn't a set time by God. وہ خداوند کا ٹائم نہیں تھا. جب خداوند کا وقت آیا تو خداوند نے اس کو بلایا، جلتی جھاڑی میں خداوند پر ظاہر ہوا اور خداوند نے کہا کرنا دس از اے ٹائم، میں نے اپنے لوگوں کا کرانا سنا ہے، تو جا اور فرعون کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں. تو موسیٰ کی اس غلطی کی وجہ سے 40 سال اس کو بیابان میں گزارنے پڑے. تو اس لیے جو خداوند کا ایک وقت ہے ٹھہرایا ہوا ہے، جو خداوند کا ایک سیٹ ٹائم ہے، جو خداوند کا جو ایک کیلنڈر ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں وین یو آر ورکنگ گاڈ از ویٹنگ. یہ مجھے بڑی بات پسند آئی جب میں اس پہ کر رہا تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا. وین گاڈ از ورکنگ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. تو میرے ذہن میں پوری جو انالوجی تھی، پوری ایک جو ایک ایگزامپل تھی وہ فارمر کی آگے کسان کی، کہ کسان کیا کرتا ہے کہ جی وہ زمین کو تیار کر رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے اور اس کی نگہداشت کر رہا ہے. اب جو اس کا حصہ ہے وہ اس نے ادا کر دیا، اس نے پورا کر دیا. اب خدا انتظار کر رہا ہے کہ اچھا چل بھائی تو اپنا کام کر لے، پھر میں بارش برساؤں گا. اب ایسا اگر ہو جائے کہ اس کے بیج ڈالنے سے پہلے، اس کے کیاریاں تیار کرنے سے پہلے اگر خداوند بارش پہلے کر دے تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یار میں کیا کروں، میرے بیل کیسے وہاں پہ چلیں گے کھیت میں، وہاں پہ تو ساری کھیت جو گیلا ہو گیا، وہاں پر بیج میں کیسے ڈالوں، وہ تو ضائع ہو جائے گا. تو جب خداوند صبر کر رہا ہے، خداوند اپنا دیکھ رہا ہے کہ بھی اچھا یہ شخص جو ہے ابھی اپنا کام کر رہا ہے تو لیٹس ویٹ، جب یہ کر چکے گا پھر میں بارش نازل کروں گا. تو اگر خداوند صبر کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹرائی ٹو ورک ود ہم. خداوند کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. بہت دفعہ ہم خداوند کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب خداوند تحمل کرتا ہے، اور بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ خداوند تحمل کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خداوند جو ہے وہ تحمل کر رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، ہمیں بھی تحمل کرنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ جمپ ان فرنٹ آف گاڈ. میں ایک جو ایگزامپل ہے جب میں اس پہ غور کر رہا تھا، اٹس ویری ڈیلیکیٹ بٹ دیٹس ویری ویری گڈ ایگزامپل. اب دیکھیں کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ ایک پلان کرتے ہیں، وہ بیبی پلان کرتے ہیں، اور جب بیبی پلان کرتے ہیں تو جو ماں ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، جو بیوی ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو وہ بیبی کو کیری کرتی ہے، ماں جو ہے بیبی کو کیری کر رہی ہوتی ہے. تو اب سب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت کب آئے گا، اور 9 منتھ تک وہ انتظار کرتی ہے، صبر کرتی ہے. پورا گھرانہ صبر کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر پری میچور بیبی ہو تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، بعض کا ماں کی جان جو ہے خطرے میں ہوتی ہے. تو اسی طرح خداوند جو ہے وہ ہمارے اندر بہت سارے پلانز، بہت سارے منصوبے ہمارے اندر ڈالتا ہے، اور پھر خداوند انتظار کرتا ہے کہ ہمیں اسپرچولی میچور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو سیٹ ٹائم ہوتا ہے اس پر وہ ڈلیوری ہوتی ہے، اس پر ہم بچے کو جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں، اس پلان کو ڈلیور کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں یوسف کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کو بڑی تکلیف میں سے گزرنا پڑا. اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا، اس کو بیچ دیا، پھر وہ مصر میں گیا، قید میں ڈالا گیا. But the time came when God promoted him. جب خداوند نے اس کو سربلند کیا، اور سارے پیریڈ کے دوران he had a very very difficult time. میں نے اپنی 30 سالہ خدمت میں اس بات کو سیکھا ہے، اور میں نے کبھی بھی خداوند کو یہ نہیں کہا خداوند مجھے پورا پلان دے. مجھے جب خداوند نے کہہ دیا کر تو میں کر دیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہوتی، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی خوش ہو، آئی ڈونٹ کیئر. مجھے خداوند جب کہا میں نے کرنا ہے. لیکن جب اس کا رزلٹ جب سامنے آتا ہے تو پھر میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ گاڈ دیٹ واز یور پلان، تھینک یو ویری مچ. اور اس میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں بڑے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، آپ کو بڑا مطلب جو ہے سفرنگ کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو خداوند وقت پر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو 4 جو میں نے آپ کو پوائنٹس دیے ہیں کہ ایک تو آپ جو ہیں جو بھی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر سونامی آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ کوئی آگے کوئی ڈیم بنا کر یا کوئی دیواریں لگا کر اس پانی کو روک نہیں سکتے. اگر آج کرونا وائرس ہے
تو اب اگر اس سے لوگ سفر کر رہے ہیں تو میں اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا جی اس وبا کو ہم روک لیں گے، تو وہ جب خداوند ہی روکے گا وہی روکے گا۔ آپ دیکھیں کہ سائنس جو ہے فیل ہو گئی، روپیہ پیسہ فیل ہو گیا، لوگوں کا نالج فیل ہو گیا، اب خداوند ہی ان کو عقل دے گا، دانش دے گا، تو وہ کوئی ویکسین تیار کریں گے اور جس سے یہ وبا جو ہے دور ہوگی۔ تو خداوند کی جگہ نہ لینے کی کوشش کریں، اور پھر خداوند کے ساتھ مل کر کام کریں، اور پھر یہ بات ہے کہ خداوند کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار رہیں۔ پروفٹ جو ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی جو مثال دی گئی ہے، ایوب کی جو مثال دی گئی ہے ہمیں، تو جو نبی ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خداوند کا پیغام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خداوند کا جو کلام ہے وہ بانٹتے ہیں، اور اس میں جو نبی ہے اس کو فرمانبرداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم کے اندر ہم فرمانبرداری کو دیکھتے ہیں، اس کو موسیٰ کی طرح جو ہے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے، جب بحر کلزم کراس کرنا تھا، لوگ اس کو باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے تھے، جب وہ بیابان میں تھے، لوگ کہتے تو یہاں مارنے کے لیے ہم لے آیا، یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آسمان سے پھر خداوند نے من دیا، ان کو پانی پلایا چٹان میں سے۔ لیکن ان ساری باتوں میں ہم اس خدا کے خادم کو، ہم خداوند کے بندہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ صبر تھا، تحمل تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں they were just a herald، وہ صرف خداوند کا پاک کلام سنانے والے تھے اور منادی کرنے والے تھے، اور ان کے اندر ایوب کی طرح جو ہے ان کے اندر انڈیورنس، ان کے اندر برداشت ہونی چاہیے، ان کے اندر صبر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیں ان انبیاء سے جو ہے پرانے عہد نامے کو ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یوحنا سے بھی ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو نئے عہد نامہ کا جو نبی ہے پہلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتے تھے جب کلام سناتے تھے تو لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ لوگ جو تھے اسٹیف نیک تھے، غصے میں آ جاتے تھے، ان کا پیغام قبول نہیں کرتے تھے، اور کنفیوز تھے، اور there was no vision، اور ان کی کوئی رویا نہیں تھی، اور وہ لوگ ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کا رویہ ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باغیانہ رویہ ہے، لوگ جو ہیں سخت دل ہو گئے ہیں، اور وہ کوئی تبدیلی چاہتے نہیں ہیں، بس یہ ٹھیک ہے جیسا بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے جی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو دے ریفیوز ٹو چینج، چلیے ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دے آر ریئلی کنفیوز، دے ہیو لاسٹ، ہے نا، اور پھر ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، اور بائبل کہتے ہیں دیر از نو ویژن پیپل ول پیرش، جہاں رویا نہیں وہاں پہ لوگ بے قید ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں، اور دے آر ناٹ ریڈی ٹو کوآپریٹ ود دا پیپل آف گاڈ، لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ایک المیہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو ایک خوبصورت بات جو لوکا اس کا 16 باب اس کی پہلی 15 آیات میں ہم ایک واقعہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، when you are tempted to lose patience with someone, think how patient God has been with you all the time۔ یہاں پر ہم ایک جو ہے تمثیل کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 16 باب اس کی 15 آیات ہم دیکھیں گے۔ لیوک چیپٹر 16 اور اس کی پہلی 15 آیات جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایڈر کی سب اگر آپ مہربانی کر کے تھوڑا اس کو تلاوت کریں، آپ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 16 باب پہلی 15 آیات۔ جی، کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے، پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں، اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔
پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے یہ دوست پیدا کرو، تاکہ وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹے میں اڑانے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیزیں آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہیں وہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے سننے پر خداوند کی برکت۔ آمین آمین۔ ہاں، میں ایک اور جو نویل ابھی جو میرے من میں آیا وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 19 باب اس کی 21 آیت سے لے کر تو 25 آیت تک، اس کو ضرور آپ پڑھیے گا۔ میتھیو چیپٹر 18 بس 21 to 35۔ یہاں پر ہم ایک ایسے شخص کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ جس نے قرض ادا کرنا تھا، اور جب اس کو حاکم کے پاس سامنے لایا گیا تو بادشاہ کے سامنے، تو اس کے جو قرض تھا وہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے بچوں کو سب کو لا کر تو اس میں ڈال دیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے، اور اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرے اس سے۔ تو اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا، کیونککہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ نوکر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جب باہر گیا تو لکھا کہ اس کے ہم خدمتوں میں سے کسی نے جو ہے اس کے پیسے دینے تھے، تو اس نے اس کو پکڑا اور اس کو مارا پیٹا، اور تو اس نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو۔ تو جو نوکر تھے انہیں جا کر تو پہلے مالک کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے اس کو معاف کیا، تو اس نے تو معاف نہیں کیا، اس نے اپنے نوکر کو بے عزت کیا ہے۔ تو اس کو بلایا گیا اور اس نے مالک نے کہا کہ بھی اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری محنت کی تھی، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ متی اس کا انجیلی میں اس کا 18 باب اس کی 33 آیت۔ تو اس کو غصہ آیا، کیونکہ اس نے صبر کیا تھا، اس نے برداشت کی تھی، تو یہ تو کو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی برداشت کرے۔ تو میں یہاں پر یہ بات گزر کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جب برداشت نہیں کیا، اس کو رحم نہیں کی آیا، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو قید میں ڈال دو، اور جب تک قرض ادا نہ کرے اس کو قید میں رہنے دو۔ تو خداوند جو ہے وہ تو حمل کرتا ہے، خداوند برداشت